बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वैसे तो फ़लस्तीन और ट्रंप के अमन मुआहदे का पूरी दुनिया के अंदर चर्चा है, लेकिन पाकिस्तान में जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट की है, पूरे मुल्क के अंदर एक डिबेट शुरू हो चुकी है। रंग बिरंगी बातें सुनने को आ रही हैं। कुछ तो कोशिश से पहले ही मायूस हो चुके हैं और कुछ ये कह रहे हैं कि जितनी इज्जत ट्रंप ने हमें दी, लगता यह है कि बकरे को अच्छे तरीके से हलाल करने का वक्त आ चुका है। तो दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत सोच समझ के फैसला करना। तो जो फैसला करने वाले हैं वो ये पूछ रहे हैं कि भाई बताओ, 70 साल से तो पूछ रहे हैं और सोच रहे हैं, और कितना सोचें। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इसी तरह है कि महल्ले में कोई रिश्ता आता है और हमसाए पंचायत लगा के चारपाइयों पे अपने घर में बैठ जाती हैं। फूफियाँ नाराज़ हो जाती हैं और वो ये कहती हैं कि नहीं नहीं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं, हालांकि ये रिश्ता हमसाए में हो रहा होता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ प्रपोज़ल आया है, लेकिन लड़ाई हक महर पर चल रही है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये मीटिंग कैसे प्लान हुई, टोनी ब्लेयर की एंट्री, और इसके साथ ही इस पर बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। और आप अगर इस वीडियो को आखिर तक सुनेंगे तो आपको सारे का सारा मामला, रियासत की मजबूरियां, अवाम के जज्बात, फ़लस्तीनियों का कत्ले आम और पूरी दुनिया का ड्रामा समझ आ जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर तरह की बात की जा रही है। कोई ये कह रहा है कि जनाब इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म से गद्दारी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हामिद मीर के बारे में आपने सुना हुआ होगा। वो अक्सर अपना ये वाक़या किसी भी टीवी चैनल पर बताते हैं कि जनाब जब 2019 में अब्राहम अकॉर्ड की बातें चल रही थीं तो उस वक़्त इमरान खान ने सहाफ़ियों को बुलाया और उसमें कुछ सहाफ़ी ऐसे थे जो इस बात पर बज़िद थे कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं खामोश था, इमरान खान बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। फिर आखिर तंग आकर उन्होंने पूछ लिया कि बताओ तुम क्या कहती हो। तो मैंने कहा कि अपने पीछे देखें, आपके पीछे किसकी तस्वीर लगी हुई है, ये बड़े या आप बड़े। तो उन्होंने कहा यकीनी तौर पे इमरान खान ने कहा कि कायदे आज़म मेरे लीडर हैं। तो उन्होंने कहा कि कायदे आज़म ने जब इल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था तो अरबों की, उन्होंने उस वक़्त ये कहा था कि आपने अरबों की अकल पर फ़लस्तीन के हवाले से पॉलिसी बनाते हुए एतबार नहीं करना। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब इसराइल के वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म को ख़त लिखा तो उन्होंने इसराइल को जवाब देने की ज़हमत गवारा नहीं की, बल्कि उस वक़्त ट्रू मैन जो कि अमेरिका के सदर थे उनको ख़त लिखा कि ये एक नाजायज़ रियासत है और हम इसको तस्लीम नहीं कर सकते। अब ये सारे का सारा मामला चल रहा है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि बताएं भाई और क्या करें, अगर ये नहीं करना तो क्या करें। क्योंकि आपने रोमनों को देखा होगा, आपने अब्बासी सल्तनत देखी होगी, आपने सल्तनत उस्मानिया देखी होगी, आपने मंगोल देखे होंगे, आपने मुग़ल देखे होंगे। ये सारे के सारे अपने गलत फ़ैसले, गलत अंदाज़ों की वजह से अपने वजूद का ख़ात्मा कर चुके हैं। लेकिन अब मसला हमारा अपना है। अब मसला हमारा अपना क्या है? हमारा मसला ये है कि हमारे, अभी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत से सवालात इस वक्त मुझे पता है आपके जहन में गर्दिश कर रहे होंगे, क्योंकि हर शख्स हक और सच की बात करना चाहता है। लेकिन मामलात को जब तक ब्रॉड व्यू के अंदर ना देखा जाए चीज़ें समझ नहीं आती। तो हमारा मसला ये है कि हमारे हमसाए में एक मुल्क है जिसका नाम है हिंदुस्तान, जो हमारे वजूद ख़तरा बना हुआ है। अब इसके साथ ही अहले इक़्तिदार इस मामले को इस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान को एक अप्रोच लेकर चलना है। हम अगर इस मामले के अंदर हर धर्मी का मुजाहरा करते हैं या इंटरनेशनल कम्युनिटी और इस्लामी और अरब ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करते तो भाई फिर हमारे साथ क्या होगा। लेकिन इसके साथ ही
پھر اور باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ بھائی کیا مسلم لیگ نون اس کا بھار اٹھا سکے گی، اور اگر نہیں اٹھائے گی تو محمد بن سلمان کی ناراضگی تو ہم نے یمن میں معاملے کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کر کے اور پھر نہ بھیج کے ہم نے برداشت کر لیا تھا، تو ٹرمپ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس وقت امریکہ کو ڈیل کرنا ہے، سعودی عرب کو ڈیل کرنا ہے، بھارت سے اپنے وجود کو بچانا ہے اور اپنی ایگزسٹنس کو قائم رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی امت کی امیدوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنی معیشت اور ریجنل کنیکٹیویٹی کا جو ویژن ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ تو پاکستان اس وقت ان چیزوں کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کوئی پہلی دفعہ ہمارے سامنے نہیں آیا، بہت دفعہ یہ معاملات ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب کبھی بھی یہ معاملہ آتا ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر آج سے کئی دہائیوں پہلے سے جو فلسطین اور کشمیر کا معاملہ ہے یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، تو اس کا بوجھ کسی بھی حکومت کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون اس کا بوجھ اور خاص طور پہ میاں نواز شریف اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بوجھ نہیں اٹھائیں گے تو ٹرمپ ناراض ہو جائیں گے، اور ٹرمپ ناراض ہوں گے تو وہ ٹرمپ جو کہ مودی کے بھی دوست تھے اور اب بھارت کا کیا حشر کر رہے ہیں، وہ جو پیوٹن کے بھی دوست تھے اور اب یوکرین کے ساتھ لگ کے پیوٹن کو کس طرح ایک عبرت کا نشان بنانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اب کیا کریں گے؟ سعودی عرب ناراض ہو جائے گا، 25 لاکھ ہمارے جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سٹیک پہ آ سکتے ہیں، یو اے ای، قطر، خلیج، ترکی، سارے کے سارے جو ہیں اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ بھی ہم سے خفا ہو جائیں گے۔ وہ پاکستان جس کے اس وقت پورے خطے کے اندر سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کو بھی قائم رکھنا ہے اور اپنے نظریات سے بھی نہیں ہٹنا، اور یہی حکمت عملی لے کے اس وقت ریاست چل رہی ہے۔ اب آپ کے پاس ایران بچ جائے گا، آئی ایم ایف آپ سے ناراض ہو جائے گا، آپ کے پاس چین بھی بچ جائے گا، اور آپ کی معیشت اور ڈیفالٹر کے جو نعرے ہیں وہ پھر دوبارہ لگنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وہ اسپیکٹس ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ کے اندر وہ جو ٹویٹ اس وقت ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے اس پر کسی نہ کسی طریقے سے یہ امپیکٹ کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے موقف کو قائم رکھا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جتنا زیادہ پریشر پاکستان کے اندر آئے گا اس سے کئی گنا زیادہ سعودی عرب کے اندر بھی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت کا لیڈر ہے اور پوری دنیا اور خاص طور پہ اسلامی بلاک اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہے۔ اگر وہ تسلیم کر لیتا ہے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بھی 1967 سے پہلے کے فلسطینی ریاست، ایک آزاد ریاست، اور بیت القدس کو اس کا کیپٹل، تو یہ وہ بات ہے جو کہ پاکستان نے اپنی ایک ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ ساری کی ساری کوشش آخر ہو کیوں رہی ہے، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب صرف اور صرف ان فلسطینیوں کو جو کہ 2 سال سے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو اس جگہ سے نکالنا، ان کی لاشوں کو دفنانا، وہاں پہ جو قیامت کا منظر ہے اس کو ختم کرنا، وہ بچے جن کو روٹیاں نہیں مل رہی ان کو وہ روٹیاں دینا، اور غزہ کے اندر جنگ ختم کر کے پھر آگے سے ایک نیا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا ہم کلونیل پروجیکٹ جو ہے وہاں پہ وائسرائے بلیر کو حکمران بنا کے یہ کام کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں بہت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر لوگ حکومت کے اس بیان کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب مدعی سست تے گواہ چست۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب اس معاہدے کے اندر فلسطینیوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا، چاہے ملیحہ لودھی ہوں یا دیگر سفارتکار، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو جو حق ملنا چاہیے تھا
وہ بالکل بھی اس معاہدے کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہمارے سامنے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ ہے جناب قطر کے وزیر اعظم کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ غزہ کے اندر ان مسلمانوں کی سفرنگز کو ختم کرنا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کی اپرچونٹی سے لے کے مقاصد کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو میٹنگ کا بتا دوں جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ کچھ مسلمان ممالک نے قطر کے اٹیک کے بعد جب OIC کے موقع پہ اکٹھے ہوئے تو یہ فیصلہ کیا کہ اب UN جا رہے ہیں تو کیوں نہ کچھ لیڈر مل کے ٹرمپ سے ملاقات کریں۔ یہ آئیڈیا دیا گیا تو ٹرمپ کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ وہاں پہ میٹنگ شروع ہونی تھی، ایک دن پہلے وزرائے خارجہ کے وہاں پہ میٹنگ کی گئی، اور ہر ملک کے وزیر خارجہ نے یہ پلان کیا کہ ہم نے کس طرح اپنے جو سربراہ ہیں ان سے کیا کہلوانا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، اگلے دن پھر ٹیمیں بیٹھ گئیں اور پھر ان کو ایک ڈرافٹ دیا گیا، اس ڈرافٹ کو انہوں نے چینج کر کے ان کو دے دیا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ نیتن یاہو اور ٹرمپ نے اس ایگریمنٹ کو چینج کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اب ہم آ جاتے ہیں قطر کے اوپر۔ تو قطر کے جناب جو وزیر اعظم ہے، ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ غزہ کے مسلمانوں کی سفرنگز، دوسرا انہوں نے کہا کہ جنگ کا خاتمہ، لوگوں کا تحفظ، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے اندر جو ہمیں موقع ملا ہے، اپرچونٹی ملی ہے، وہ یہ ملی ہے کہ ایک یونیفائیڈ پوزیشن پوری دنیا کی سامنے آ چکی ہے کہ یہ جنگ اب ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ڈسپلیسمنٹ کی باتیں کی جا رہی تھیں کہ غزہ کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں رہ پائے گا، وہاں پہ بلڈوزر چلا دیے جائیں گے، وہاں پہ ٹرمپ کی پراپرٹی کے پلانز بنیں گے، تو جب یہ پتہ چلا تو کہانی جو ہے وہ سب کے، وہ کہتے ہیں نا جس طرح جب آپ نے کوئی احتجاج ختم کروانا ہوتا ہے تو آپ ان کے اوپر FIR کر دیتے ہیں، اور پھر جب مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ آپ FIR سائڈ پہ لے کے برابر میں جان چھڑوا لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو تو لالے پڑے ہوئے تھے کہ بھائی ان کو غزہ سے در بدر کر دیا جائے گا، تو وہاں پہ یہ والا معاملہ اس معاہدے کے اندر مکمل طور پہ ختم ہو گیا، اور یہ حق ان کو مل گیا کہ جو وہاں پہ رہنا چاہے گا وہ وہاں پہ رہے گا، اور اس بات کو اپریشیٹ کیا جائے گا اگر وہاں پہ کوئی بسنا چاہے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں سے مکمل طور پہ اسرائیلی فوج کے وڈراول کا جو آپشن ہے یہ بھی ہمیں اتنے آرام سے اویلیبل نہیں تھا، یہ اس معاہدے کی صورت میں ہمیں مل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ اب فلسطین کو گورن کریں گے اور خود چلائیں گے۔ لیکن مسلمان جو ممالک ہیں ان کے ذہن میں اس کا ایک الگ نقشہ چل رہا ہے، جبکہ جو ماڈل دیا گیا ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کی طرف سے اس کا ایک الگ نقشہ چل رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیتن یاہو جا کے ہیبریو زبان کے اندر نہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہوگی، نہ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فلسطینی ریاست بنے گی، اور اس طرح کے بے تحاشا بیان دے رہے ہیں تاکہ چیزوں کو گول مول کر کے حماس سے یہ کروا لیا جائے کہ وہ ایگریمنٹ نہ کرے، اور پھر دوبارہ موقع مل جائے کہ 75% غزہ پر تو قبضہ ہو چکا ہے، بقایا 25 پہ بھی کسی طریقے سے کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ AC میں بیٹھ کے ٹھنڈے کمرے کے اندر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ لوگ جن کے گھر برباد ہو چکے ہیں ان کا تحفظ کرنے والا کوئی نہیں، جو پنڈ کا چودھری ہے اس نے اسلحے کے سارے گودام اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں، اور اس وقت عرب سے لے کے اسلامی ممالک تک صرف مذمت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ 65,000 سے زیادہ لوگ دفنا دیے گئے ہیں، اس سے زیادہ مٹی اور ملبے کے نیچے ابھی تک دفن ہوئے ہیں، بچوں کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہی۔ تو پھر جب یہ والا ورژن آتا ہے کہ بھائی ان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچو، ان کی زندگیوں کو تو بچا لو، نہ کہ ابھی تک 15% لوگ مر چکے ہیں، مزید جو بچ گئے ہیں ان کو بھی مروانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چیزیں حماس کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ ہم غیر مسلح نہیں ہوں گے، دوسری طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ شروع ہونے سے پہلے ہی اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہیں کہ بہت سے لوگ اب اس کے اوپر اپنی امید
کھو بیٹھے ہیں کہ شاید یہ معاہدہ ہو بھی پائے کہ نہ ہو پائے، اور دوسری طرف سے نیتن یاہو نعرے مار رہے ہیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز پورے ہو چکے ہیں، کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہے۔ تو پھر بھائی بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہے کہ جو بات اس بند کمرے میں ٹرمپ اور ان حکمرانوں کے، اسلامک اور عرب حکمرانوں کے درمیان ہوئی ہے، اور جو میٹنگ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ہوئی ہے، اس کی ایک حقیقت ہے، اور نیتن یاہو باہر آ کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے چیزوں کو خراب ضرور کر سکتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اگر وہ بھاگیں گے تو یہ فلسطینیوں اور حماس کے اوپر ایک بہت بڑا احسان دیں گے، کیونکہ پوری دنیا جو کہ پہلے ہی اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے، اور اسرائیل بھی اب اس وقت کوئی اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کی فوج 2 سال سے لڑ کے تھک چکی ہے، امریکہ اس کو اسلحہ 2 سال سے دے کے تھک چکا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے اخلاقی جواز کو کھو کے انتہائی شرمندہ ہو چکا ہے۔ 2 سال مزید اگر یہ جنگ رہی تو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال اس حوالے سے انفارمیشنز آ رہی ہیں، چیزیں لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہیں، ہر شخص اپنے اپنے حساب سے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، لیکن میری یہ کوشش تھی کہ میں آپ کو جہاں پہ جس طرح سے اس ایشو کے اوپر رنگ برنگی باتیں ہو رہی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں، اور آپ کی فیصلہ سازی کے لیے آپ کی مدد کر سکوں، کیونکہ ہر شخص اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ کیا ہم تاریخ کی صحیح سائیڈ پہ کھڑے ہیں، کیا ہم فلسطینیوں کو مرنے دیں یا اسرائیل کو تسلیم کر کے ایک فلسطینی ریاست جو کہ خود فلسطینی چلائیں وہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ بات فیصلہ آپ کا ہی ہے، میں صرف آپ کو انفارمیشن دے سکتا ہوں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔